बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। खैबर पख्तूनख्वा का जनूबी ज़िला बन्नू, यहाँ पे तहसील डुमेल के इलाक़ों में एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है। इसमें मिलिटेंट्स के मारे जाने की इतला भी है और कोलेट्रल डैमेज भी हुआ है। इसमें सिविलियंस जो हैं ये निशाना बने हैं। 2 ख़वातीन शहीद हुई हैं, 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद शहीद हुए हैं और 3 मिलिटेंट्स के बारे में बताया गया है। इस ऑपरेशन की तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। इस इलाके के हवाले से भी आपको बताना है कि जहाँ पे ये ऑपरेशन हुआ है, किसने किया है और कैसे हुआ है, इसकी सारी तफसील। और इसमें दूसरी तरफ जनूबी वज़ीरिस्तान से 4 मज़दूरों का अग़वा किया गया है। ये सूरत हाल आपके सामने रखनी है। और तीरा के जो बंदूक बरदार हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, वो ख़ामोश हो गए हैं। यहाँ मुख्तलिफ़ तंजीमें सरगर्म रही हैं। आपको पता है लश्कर इस्लाम की बुनियाद ज़िला खैबर में पड़ी थी। तीरा में लश्कर इस्लाम की मौजूदगी, इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान या इस इत्तेहाद में शामिल जो गुल बहादुर ग्रुप के लोग हैं, ये मौजूद हैं तीरा वादी में। और तीरा वैली जो है ये ख़बरों में है। इसके बाद जो मैंने वीडियो अपलोड करनी है, मैं तीराह गया था ख़ुद। मैंने वहाँ पे मकामी लोगों से बात की, मुतासरीन से बात की, सारी सूरत हाल जानने की कोशिश की कि हक़ाइक़ क्या हैं, दावे क्या किए जा रहे हैं, इल्ज़ामात क्या लगाए जा रहे हैं। ये सारी तफसील आप अगली वीडियो में देखेंगे। लेकिन आज इस वीडियो में मैंने ये जो बन्नू और वज़ीरिस्तान के वाक़यात हैं, इन वाक़यात के हवाले से भी आपको बताना है। और ये भी थोड़ा मैं बताऊँगा कि तीरा में ये जो कुछ तंजीमों का मैंने ज़िक्र किया, TTB भी है, दाइश खुरासान भी है, यहाँ पे बहुत सारी दूसरी तंजीमों की मौजूदगी भी है। ये तीरा वैली में ही खामोशी इन्होंने क्यों इख्तियार कर रखी है। सबसे पहले इस वाक़े की तफसील मैं आपको बताऊं, जिसमें अफसोसनाक एक सूरत हाल भी सामने आई है। आम शहरी जो हैं ये इसमें शहीद हुए हैं। लेकिन इससे भी पहले कि मैं वज़ीरिस्तान और बन्नू के ये वाक़यात आपको बताऊं, लकी मरवत में मिलिटेंट्स ने एक शहरी की दुकान पर हमला किया है। इस दुकान को बताया गया है कि नज़र आतिश किया गया है मिलिटेंट्स की तरफ से। और ये बताया गया है कि असलहा जो था मिलिटेंट्स अपने हमराह ले गए हैं। पुलिस का कहना है, लकी मरवत पुलिस का, कि इस दुकानदार के 3 भाई जो हैं ये फोर्सेस में हैं, जबकि एक भाई जो है ये पुलिस में मुलाजिम है। और इसी बुनियाद पर इस दुकान को निशाना बनाया गया। एक ख़बर ये भी है कि इनके घरों को भी निशाना बनाया गया। इसमें कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ये बताया गया है कि इस दुकान को नज़र आतिश किया गया है, यानी माली नुकसान पहुँचाया गया है। ये लकी मरवत हो, बन्नू हो, डेर इस्माइल ख़ान हो, टांग हो, जो जनूबी अज़ला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, यहाँ पे इस किस्म के वाक़यात होते रहे हैं। मिलिटेंट्स की तरफ से धमकियाँ भी दी जाती हैं कि जी आप फ़लाँ फ़लाँ वल्द फ़लाँ फ़लाँ आप फोर्सेस की मुलाज़मत छोड़ दें या सरकारी नौकरी छोड़ दें, नहीं छोड़ा तो फिर आपके साथ जो है इस किस्म का सलूक किया जाएगा। लोगों को अगवा भी किया जाता है, टारगेट किलिंग का निशाना भी बनाया जाता है और इस तरह माली नुकसान भी पहुँचाया जाता है। अब एक ऐसे शहरी की दुकान पर यह हमला है, या उसका दुकान जो है उसकी दुकान नज़र आतिश की गई है कि जिसका बराह रास्त फोर्सेस से या सरकारी नौकरी से ताल्लुक़ नहीं है। बताया जाता है कि इनके भाई जो हैं ये मुलाजमत करते हैं। तो ये वाक़यात जो हैं ये तसलसल के साथ हो रहे हैं। अच्छा, जनूबी वज़ीरिस्तान में एक ज़ेर तामीर चौकी पर मिलिटेंट्स ने हमला किया है। 4 मज़दूर अगवा कर लिए हैं मिलिटेंट्स ने, 2 ज़ख्मी हैं। ये जनूबी वज़ीरिस्तान का जो थाना मकीन है, इसके हदूद के अंदर बाज़ार के करीब ज़ेर तामीर एक चौकी पर मिलिटेंट्स ने हमला किया। पुलिस के मुताबिक ज़ख्मी मज़दूर जो हैं ये फ़ौरी तौर पर अस्पताल पहुँचाए गए, जहाँ उनकी जो हालत है वो ख़तरे से बाहर बताई जाती है। और जो अगवा होने वाले मज़दूर हैं उनकी शनाख्त तो नहीं बताई गई, लेकिन इतना बताया गया है कि इन तमाम अगवा होने वाले मज़दूरों का ताल्लुक़ डेर इस्माइल ख़ान से है। क्या उनके नाम हैं ये ज़राए ने नहीं बताया, लेकिन इतनी तस्दीक हुई है कि ये मज़दूर जो हैं ये अगवा कर लिए गए हैं। इससे पहले भी इन इलाक़ों से अगवा की वारदातें भी होती रही हैं। तावान की अदायगी के बाद इनकी रिहाई भी हो जाती है, या मकामी जो अमन कमेटी के लोग हैं या जो
مقامی عمائدین ہیں یا جو علماء کرام ہیں یہ پھر اپنا کردار ادا کرتے ہیں، ملیٹنٹس کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں مقامی سطح کے اوپر، اور پھر یہ جو مغوی ہوتے ہیں ان کو پھر رہائی مل جاتی ہے۔ بنو کا جو واقعہ ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ بتایا گیا بنو پولیس کی طرف سے بھی کہ جناب یعنی اس کی باقاعدہ تصدیق بھی آ چکی ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جی خبر آتی ہے اور پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جی ذرائع نے یہ کہا ہے یا ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ اس واقعے کی باقاعدہ تفصیل جو ہے یہ بنو پولیس کی طرف سے بھی آئی ہے۔ آر پی او بنو یعنی ان کے انڈر یا ان کی نگرانی میں بنو ہے وزیرستان شمالی اور لکی مروت سجاد خان اور بریگیڈیئر عمیر احمد نیازی اور ٹی پی او یاسر آفریدی جو ہے یہ مشترکہ طور پر یہ جو آپریشن تھا اس آپریشن کی قیادت کی۔ بنو ڈومیل کا یہ علاقہ ہے اور اس مشترکہ آپریشن میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا، بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا۔ میں اس کو بڑا آپریشن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں بتایا جاتا ہے کہ جی ہیلی کاپٹرز کا بھی استعمال کیا گیا اور ڈرونز کا استعمال کیا گیا، متعدد ڈرون حملے بھی کیے گئے ملیٹنٹس کے اوپر، اور ملیٹنٹس نے بھی بھاری ہتھیار کو استعمال کیا اور ڈرونز کا استعمال کیا۔ اور ظاہر ہے کہ جب اس قسم کی کارروائی ہوتی ہے تو یہاں پہ ظاہر ہے کہ جنگلوں میں، میدانوں میں، کھلے میدانوں میں یہ لڑائی نہیں ہوتی، یہ آبادیوں میں لڑی جاتی ہے، اور اس میں پھر مقامی شہری جو ہے یہ بھی متاثر ہوتے ہیں، اور شہری آبادی بھی اس آپریشن میں متاثر ہوئی ہے۔ مقامی ایک شہری جو ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنی والدہ اور نانی سمیت جو یہ جاں بحق ہو گیا ہے۔ اب یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ جو شہری جاں بحق یا شہید ہوا ہے اس کی یہ نانی ہے یا دادی ہے، کیونکہ مقامی یا پشتو میں دادی یا نانی کا جو لفظ ان دونوں کے لیے نیا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور بنو میں نیو کہا جاتا ہے، دادی کو بھی اور نانی کو بھی۔ اس لیے پشتون لوگ جو ہیں اس میں فرق نہیں کر پاتے، نانا نانی میں اور دادا دادی میں، یعنی دادا اور نانا، اور پھر اس میں پوتا اور نواسا میں بھی فرق نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ بتایا جاتا ہے کہ جس شہری کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ یہ اس میں شہید ہو گیا ہے، اس کی بیوی، ایک ہمشیرہ اور 2 بچے جو ہیں یہ زخمی ہوئے ہیں۔ اس کی مزید تفصیل یہ ہے کہ وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ قیادت کس نے کی، مشترکہ کارروائی تھی۔ اس میں گن شپ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے فضائی کارروائی کے علاوہ ٹینک، بختر بند گاڑیوں اور خودکار اسلحے کا استعمال کیا گیا۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بڑا آپریشن ہوا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن کے دوران ملیٹنٹس کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا اور ان کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ 3 جو ملیٹنٹس ہیں بتایا گیا ہے کہ یہ مارے گئے ہیں۔ جو اس وقت بھی میں نے جب رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا بنو پولیس کے ذرائع نے کہ حتمی تعداد فوری طور پر معلوم اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ وہاں پہ کلیئرنس آپریشن جو ہے اس وقت بھی جاری ہے۔ اندھیرا جب آ جاتا ہے تو پھر اس میں بہت مشکل ہو جاتی ہے، اور پھر جب رات گزر جاتی ہے دن کی روشنی میں، پھر جب پتہ چلتا ہے جھاڑیوں میں، آبادیوں میں، فصلوں میں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جی کتنے ملیٹنٹس مارے گئے ہیں۔ لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ 3 ملیٹنٹس مارے گئے ہیں جن میں ایک کمانڈر بھی شامل ہیں۔ یہ جس مقامی شخص کے بارے میں بتایا گیا ہے، ایک اور جو نام ہے وہ بتایا گیا ہے کہ شہری نعیم خان کے گھر کو جو ہے یہ اس میں شدید نقصان پہنچا، اور اس میں خود نعیم خان اور ان کی والدہ اور ان کی جو گرینڈ مدر ہیں یہ شہید ہو گئیں، اور یہ قریبی اسپتال میں زخمی جو ہیں یہ زیر علاج ہیں، اور اس واقعے کے بعد علاقے میں سوگ کی فضا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، عام سویلینز کا نقصان ہوتا ہے، تو پھر اس علاقے میں ایک تشویش بھی پائی جاتی ہے، رد عمل بھی پایا جاتا ہے، اور پھر بعض اوقات کچھ چیزوں میں، کچھ واقعات میں یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو مارے جانے والے لوگ ہیں یہ کس طرف سے مارے گئے ہیں۔ بہرحال یہ صورتحال ہے۔ سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ علاقے میں امن و امان کے قیام اور عسکریت پسندوں کے خاتمے کے لیے کارروائیاں جاری رہیں گی، اور تمام جو ضروری اقدامات ہیں شہریوں کے تحفظ کے لیے وہ کیے جائیں گے۔ یہ جو
3 ملیٹنٹس کے مارے جانے کے حوالے سے خبر ہے. اس میں ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ ایک جو کمانڈر ہے جس کا نام زیوران بتایا گیا ہے عرف بدری، یہ اس میں مارا گیا ہے. متعدد واقعات میں یہ پولیس کو مطلوب تھا. تو یہ واقعات تھے. اور تیرہ کے متعلق میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ میں تھوڑا بہت اس میں روشنی مختصراً ڈالنے کی کوشش کروں گا کہ تیرہ کے جو ملیٹنٹس ہیں یہ خاموش کیوں ہو گئے ہیں. دیکھیں، لوگ مشکل صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں. اگلی ویڈیو میں نے ساری تفصیل اس میں آپ کو بتانی ہے. ادھر سے براہ راست میں وادی تیرہ گیا. بہت دور تک تو میں نہیں جا سکا، جو بہت زیادہ حساس علاقے ہیں یا جہاں پہ بہت زیادہ برف پڑی ہوئی ہے. جہاں تک میں جا سکا پائندہ چینا، یہاں پہ میں نے لوگوں سے بھی بات کی اور لوگوں سے میں نے یہ بھی پوچھا کہ ملیٹنٹس کہاں ہیں. تو بہت سارے لوگوں نے میرے کچھ سوالوں کے جواب بھی نہیں دیے، یا انہوں نے قصداً نہیں دیے، یا وہ ڈر اور خوف کا شکار ہیں، یا پھر جو ہے وہ احتیاط کر رہے ہیں. بہرحال یہاں پہ میں نے شروع میں آپ کو جن تنظیموں کے نام بتائے، یہ مختلف سرگرمیوں میں جو ہے یہ ملوث رہے ہیں ان سے وابستہ لوگ. اور میں نے جاتے ہوئے وہ مقام بھی دیکھا کہ جہاں پہ لشکر اسلام کے جو سربراہ تھے کسی زمانے میں، منگل باغ، جہاں بیٹھ کر وہ پریس کانفرنس کیا کرتے تھے، میڈیا کے لوگوں کو بلا کے ان سے بات کیا کرتے تھے، یا جہاں پہ وہ لشکر اسلام کی اجلاس منعقد کیا کرتے تھے. آج کی جو صورتحال ہے، آج ظاہر ہے کہ ملیٹنٹس اس طریقے سے میڈیا کے لوگوں کو بلا نہیں سکتے. میڈیا کے لوگ بھی ظاہر ہے کہ نہیں جاتے، اور اس طریقے سے میٹنگز نہیں کر سکتے، اس طریقے سے اپنی موومنٹ نہیں کر سکتے. تو فی الحال تیرہ میں خاموشی ہے کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ برف پڑی ہوئی ہے. میں نے، اگر آپ میرے ریگولر ناظرین میں سے ہیں تو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ وادی تیرہ میں آپریشن مؤخر کر دیا گیا ہے یا پھر یہ منسوخ کر دیا گیا ہے. کیونکہ اگر ہفتہ 15 دن بعد، مہینہ 2 مہینے بعد وادی تیرہ کے اندر اب اگر کوئی ملٹری آپریشن ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ جو بیانیہ ہے خیبر پختونخوا حکومت کا یا وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا، تو پھر وہ درست ثابت ہو جائے گا. وہ پھر کہیں گے کہ جی دیکھیں، ہم نہیں کہتے تھے کہ جی یہ آپریشن کرنا چاہ رہے ہیں. بہرحال وفاقی حکومت نے کہا ہے کہ کوئی آپریشن کی جو ہے وہ اعلان نہیں کیا گیا، کوئی تیرہ کے لوگوں کو یہ بتایا نہیں گیا کہ جی آپ نکلیں. 4 ارب روپے صوبائی حکومت نے مختص کیے ہیں متاثرین کے لیے. اور فی الحال ملیٹنٹس جو ہیں یہ بغلے بجانے میں، جشن منانے میں مصروف ہیں. کہیں پہ آگ سینک رہے ہوں گے، برف میں بھی ظاہر ہے کہ ان کے ٹھکانے ہیں. اور یہ مقامی جو لوگ ہیں یہ ایسے موسم سے عادی بھی ہو جاتے ہیں، عادی بھی ہوتے ہیں، اور اس سخت موسم میں ایسی کارروائی جو ہے یہ بھی مشکل ہو جاتی ہے. تو فی الحال خاموشی ہے. لوگ سخت مشکل صورتحال سے دوچار ہیں. صوبائی اور وفاقی حکومت آپس میں لڑ رہی ہیں، دونوں حکومتیں. اور یہ جو ایک انتشار کی فضا ہے، ظاہر ہے کہ شاید ملیٹنٹس کو اسی فضا کا انتظار تھا، اور یہ فضا ہم دیکھ رہے ہیں. انتہائی ایک حساس معاملہ ہے، حساس موضوع ہے. اور میں حساس علاقے میں گیا، اور اس لیے گیا تاکہ وہاں میں خود اپنی آنکھوں سے حقائق دیکھ بھی سکوں، لوگوں سے بات بھی کر سکوں. میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے، اور میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ بھی کر لیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے. بہت شکریہ.